अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज मुज़ाकरा ग्रुप के साथ हमारा हज तक जो मंजिल है उसका सफ़र चल रहा है। हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं और आगे चल रहे हैं। हम तकरीबन 28वें पड़ाव पर पहुंच गए। इससे पहले हमने ये सीखने की कोशिश की कि तवाफ़ के शुरू करने से पहले दो कौन से अहम काम है जो इस्तिबा और नियत कहलाते हैं, कि दायां कंधा खुला रखना और फिर नियत करना, उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ और हजर असवद के बिल्कुल सामने आकर इस्तकबाल करना जो पूरे तवाफ के दौरान सिर्फ एक मरतबा किया जाता है, और फिर इस्तिलाम या इशारा इस्तिलाम जो मुसलसल हर चक्कर में किया जाता है। उसके बाद अपनी ही जगह पर दाएं जानिब मुड़कर तवाफ को शुरू किया जाए और पहले 3 चक्रों में रमल किया जाए। लेकिन ये बात जहन में हो कि रमल सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, ख़वातीन के लिए रमल नहीं है। और इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि पहले 3 चक्रों में रमल करना सुन्नत और आखिरी 4 में ना करना सुन्नत, और इस्तिबा 7 के 7 चक्रों में करना ज़रूरी है। इसके ज़िमन में हमने और भी तवाफ़ की अहम चीज़ें पढ़ी, लेकिन इस पड़ाव में हम ये कोशिश करेंगे कि तवाफ़ के मुतालिक जितने भी अहम उमूर हैं उनको फिर से एक मरतबा इकट्ठे कर लिया जाए, अगरचे उनमें से बाज़ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बार बार दोहराने का मकसद यही है कि हम अच्छी तरह से सीख लें और खुदा न ख्वास्ता हमसे कोई गलती ना हो जाए, और जितना एक सबक को दोहराया जाए वो दिल में और ज़्यादा पुख्ता और मुस्तहकम हो जाता है। तो अहम उमूर में से सबसे अहम अमर ये है कि तवाफ़ के लिए नीयत शर्त है। अब इसमें आपने घबराना नहीं है कि नीयत ऐसे ना हो रह ना जाए। तो नीयत देखें, हम बार बार पढ़ चुके हैं पिछले असबाक में भी कि दिल के इरादे का नाम है। अब एक शख्स आता है, इस्तिबा करता है, बैतुल्लाह शरीफ और हजर असवद के सामने खड़े होकर इस्तकबाल और इस्तिलाम करता है, तो यकीनन उसकी नीयत तवाफ ही की है, इसीलिए तो ये आमाल कर रहा है। तो जुबान से अगर वो ना भी कह सके तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, बस यही नीयत है। और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि इंसान का हर किस्म की ज़ाहिरी और बातिनी नापाकी से पाक होना शर्त है। लिहाजा जो भी शख्स तवाफ करेगा तो उसके लिए बावुजू होना शर्त है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो हर तवाफ के लिए अलहदा से वजू करे, नहीं, मतलब कि उसका बावुजू होना शर्त है। जैसे हम वजू करके नमाज भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, और भी जो अहकामात जिनके लिए वजू शर्त है, तो ऐसे तवाफ भी उन्हीं अहकामात में से है कि इसके लिए वजू होना शर्त है। इसी तरह हमारी बहनों और बेटियों का कुदरती जो आज़ार हैं उनसे पाक होना भी ज़रूरी है, कि वो जो उनका माहाना वो कुदरती जो चक्कर है वो भी उससे भी पाक हो, और इसी तरह और भी किसी किस्म की नापाकी ना हो। अगर इसी हालत में तवाफ़ किया जाए तो फिर अगर उम्रे का तवाफ़ हो तो दम वाजिब हो सकता है, और अगर तवाफ़ ज़ियारत हो तो बुदना भी वाजिब हो सकता है। इसी तरह मर्द हजरात का ना जनाबत से भी पाक होना ज़रूरी है, यानी किसी को गुस्ल की हाजत हो और इस हालत में वो तवाफ़ करना चाहे तो ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं कर सकता और ना ऐसा करना चाहिए, वरना ऐसी सूरत में फिर बुदना या दम वाजिब हो सकता है। इसके अलावा जो अहम चीज़ जिसका हमने पहले भी जिक्र किया और जिसमें उमूमन लोग हद से ज़्यादा मुब्तला हैं, कि वो तवाफ़ के दौरान ऐसे तरीके से तवाफ़ करते हैं कि उनका सीना या पुश्त बैतुल्लाह शरीफ की तरफ होता है। हालांकि हुक्म ये है कि हजर असवद के इस्तकबाल और इस्तिलाम के अलावा बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के दौरान ये भी जहन में रहे कि हम बार बार कह रहे हैं कि तवाफ़ के दौरान इसका सीना या पुश्त बैतुल्लाह शरीफ की तरफ नहीं होना चाहिए। तवाफ के बगैर तो कोई मसला नहीं है, वो तो फिर सआदत की बात है, लेकिन तवाफ के दौरान पुश्त और सीना ऐसे ना हो कि वो तवाफ भी कर रहा है और उसका पुश्त या सीना बैतुल्लाह शरीफ की तरफ हो। अगर ऐसा होगा तो उसके लिए हुक्म ये है कि ये रिवर्स पीछे की तरफ जाए, उल्टे कदम हो जाए, यानी उसका रुख उसी तरफ हो जिस तरह लोगों का है, और वो पीछे चंद कदम ले, मसलन 4-5 कदम उसने इस हालत में किए हैं तो 4-5 कदम वो वापस आ जाए और दोबारा उस हिस्से का इआदा करे। अगर ऐसा इआदा ना करे तो ऐसी सूरत में दम वाजिब होने का खतरा है। और अगर हुजूम है, रश है, वापस नहीं आ सकता तो फिर उस पूरे चक्कर को दोहराना जरूरी होगा, वरना दम वाजिब होने का और जजा वाजिब होने का खतरा है। अलबत्ता ये बात जहन में रहे कि अगर बहुत ज्यादा रश की वजह से
غیر اختیاری طور پر اس کا سینہ یا پشت بیت اللہ شریف کی طرف ہو گیا، غیر اختیاری طور پر اس نے ایسا نہیں کیا، غیر اختیاری طور پر لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو ایسی صورت میں پھر اس پر اعادہ لازم نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اختیاراً ایسے نہیں کیا۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ طواف کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو پھر تو نماز کے لیے ہمیں لازماً چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کرنا ہوگا، رخ بیت اللہ شریف کی طرف کرنا ہوگا، سینہ بیت اللہ شریف کی طرف کرنا ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم بار بار یہی بات دہرا رہے ہیں کہ طواف کے دوران ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جب طواف کے دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے، باجماعت نماز کا وقت، تو اس وقت آپ اس بات کی طرف غور کریں کہ ہم اپنے طواف کو روک کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہمارا طواف رک چکا ہے، اب ہم طواف نہیں کر رہے بلکہ طواف کو ہم نے روک دیا ہے، تو اس صورت میں تو لازماً ہمارا چہرہ اور سینہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا، اس سلسلے میں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا کسی کا خدا نخواستہ وضو ٹوٹ گیا اور وہ باہر نکل رہا ہے تو لازماً اس کی پشت بیت اللہ شریف کی طرف ہوگی، لیکن وہ اب وہ اپنے طواف کو روک چکا ہے، لہذا اس پر بھی کوئی گناہ کوئی خطا نہیں ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، جیسے ہم نے اپنے اسباق میں شروع میں پڑھا تھا کہ یہ حتیم اصل میں بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، یہ جو ہمیں حتیم نظر آ رہا ہے یہ بالکل بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، جو کمرہ ہے بیت اللہ کا، لیکن زمانے جاہلیت میں جب عرب نے بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کرنا چاہی تو انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے حلال مال سے ہی بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں گے اور اس میں ایک پیسہ بھی حرام نہیں لگائیں گے، تو وہ اللہ کی شان پیسے ان کے پاس کم پڑ گئے اور اس میں اللہ جل شانہ کی یقیناً کوئی حکمت ہوگی، تو انہوں نے اس حصے کی پر نشانی لگا دی اور کہا کہ آئندہ کبھی پیسے آئے تو اس کو بھی بیت اللہ شریف میں شامل کر لیں گے، لیکن ایسا موقع نہ آ سکا۔ تو اب طواف جو ہے یہ تو پورے بیت اللہ شریف کا کرنا ہے، کوئی حصہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف کے چکر سے رہنا نہیں چاہیے۔ تو اگر کسی نے ایسا کیا، آج کل تو خیر ممکن بھی نہیں، لیکن مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، کوئی طواف کرتے وقت ایسے اس دروازے سے داخل ہو کر اس دروازے میں سے باہر نکل گیا اور اس نے ایسے گھوم کر طواف نہیں کیا تو اس کا یہ چکر طواف میں سے شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ناقص چکر ہو گیا، نامکمل چکر ہو گیا۔ چکر تو پورا یہ ہوگا کہ یہاں سے شروع کر کے یہ گول گھوم کر واپس یہیں پر آئے اور حتیم سے بھی باہر سے چکر لگائے، تو اگر کسی نے اندر سے لگا لیا تو یہ چکر شمار نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں جزا جو بعض صورتوں میں دم تک جا سکتی ہے وہ واجب ہوگی، تو اس میں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات سے بچنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ایسے بظاہر ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزوں کا سمجھنا اور بھی ضروری ہے جن کو ہم مستحبات میں شمار کر سکتے ہیں، کہ طواف میں نزدیک نزدیک قدم رکھنا مستحب ہے۔ اب ایک آدمی ہے لمبے قد کا ہے، اس کا قدم بڑا ہے، یا ویسی وہ قدرتی اس کی عادت بڑے بڑے قدم لینے کی ہے، تو بھی وہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن مستحب اور نفل عمل یہ ہے، یعنی اس میں ثواب زیادہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم لیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طواف کے چکروں کے دوران بلا عذر، بغیر کسی عذر کے وقفہ لانا یہ مکروہ ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان ہے، مثال کے طور پر وہ بیمار ہے، وہ مسلسل طواف کے چکر نہیں کر سکتا، درمیان میں وہ وقفہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر ہمیں اللہ نے توفیق دی، اللہ نے فضل کیا کہ ہمارے والدین میں سے کوئی ایسا یا کوئی بزرگ ہے جس کو ہم ویل چیئر میں طواف کروا رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ویل چیئر میں کسی کو طواف کروانا تھوڑا سا مشقت والا عمل ہے، درمیان میں انسان تک جائے، تھوڑا سا رکنا چاہے، وقفہ کرنا چاہے تو کوئی کراہت نہیں، لیکن اگر صحت مند آدمی ہے، اس کے لیے ممکن بھی ہے کہ وہ مسلسل طواف کے ساتھ چکر ادا کر سکتا ہے، تو اس کو درمیان میں وقفہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ طواف میں ان کو موقع مل جائے بیت اللہ شریف کے قریب پہنچ جائے تو وہ غلاف کعبہ سے چمٹ جاتے ہیں، بیت اللہ شریف سے چمٹ جاتے ہیں، جس سے وقفہ آ جاتا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے کام ہیں جس کو ترک کرنا مستحب اور بہتر ہے، کیونکہ وہ کام خشوع خضوع کے اور عاجزی کے خلاف ہیں اور انسان
اس میں برا لگتا ہے بظاہر، تو ایسے خشوع خضوع کے خلاف کام، جو دل کی توجہ کو ہٹانے والے ہوں، جو عاجزی کے خلاف ہوں، ایسے کام ترک کر دینا یہ بہتر ہے۔ مثلا بلا ضرورت ادھر ادھر لوگوں کی طرف دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے طواف کر رہا ہے، اس کا قدم کیسے اٹھ رہا ہے، تو ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ایک بری بات ہے کہ ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر طواف کرنا، جس سے دوسرے لوگوں کے لیے طواف میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بلا عذر منہ پر ہاتھ رکھنا، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا۔ دیکھیں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، تو ہمارے لیے تعلیمات یہ ہیں کہ نماز اور نماز کے انتظار کے دوران بھی، جیسے کوئی جماعت نماز کے انتظار میں ہے تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ داخل کریں، یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ تو طواف میں بھی اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح ہر وہ عمل جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہو تو اس سے بچنا چاہیے، چاہے وہ عمل خود کتنا ہی اچھا اور بہتر کیوں نہ ہو۔ تو لہذا طواف میں ذکر اذکار دعائیں وہ آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کے پڑھنے میں خلل نہ پڑے، ان کا خشوع خضوع متاثر نہ ہو۔ تو واقعی ذکر اذکار ایک اچھا عمل ہے، دعائیں مانگنا اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن اگر آپ کا یہی عمل کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو پھر شریعت کی نگاہ میں اور شریعت کی نظر میں یہ عمل پھر اچھا نہیں بلکہ برا سمجھا جائے گا۔ تو ایسے طریقے سے اپنے اذکار میں اور اپنے دعاؤں میں مشغول ہوں تاکہ کسی اور کے طواف میں وہ خلل اور رکاوٹ نہ بنے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ دوران طواف قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی ذکر اور دعائیں مانگنا افضل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک وہ یہی منقول ہے اور یہی معصور ہے کہ انہوں نے طواف کے دوران دعائیں مانگی ہیں، ذکر اذکار کیا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی حافظ ہے اور وہ تلاوت کرنا چاہے تو اس سے منع بھی نہیں آیا، وہ کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی قرآن اٹھا کر اور اس کو دیکھ کر تلاوت کرنا چاہے تو یہ بعض مرتبہ خود اس کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ اگر قرآن کی دیکھنے کی طرف ہوگی تو اس کو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے اور یہ کسی اور کو بھی دکا دینے کا باعث بن سکتا ہے، اس کے اوپر اس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی احتراز کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ طواف کے دوران تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیوں کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل طواف کے دوران نمازیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، کیونکہ طواف بھی نماز ہے اور نمازی بھی نماز ہی ادا کر رہے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ البتہ طواف کے علاوہ بغیر عذر کے کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حرمین میں چونکہ رش بہت زیادہ ہوتی ہے تو اب کم از کم اتنا کر لیں کہ ہم کسی نمازی کے سجدے کی جگہ کے سامنے سے کے پاس سے نہ گزرے، بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے کر کے گزر جائیں، یا اپنے پاس کوئی رومال رکھ لیں اور وہ رومال کسی نمازی کے سامنے سے گزرتے وقت لٹکا لیں اور اس رومال کے آگے سے گزر جائیں، تو وہ گویا ہمارے لیے سترہ بن جائے گا۔ ان اہم باتوں میں سے ایک اہم بات جو آج کل حد سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کہ وہاں پر لوگ جوتے پہن کر طواف کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جوتے پاک صاف ہیں اور ہم نے صرف طواف کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے کہ پاک بھی ہیں، لیکن بہرحال طواف ہوتا ہے مسجد میں، اور ہم خود سوچیں کہ مسجد میں جوتے پہن کر پھرنا کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ تو اگر کسی کو عذر ہے، اس کے پاؤں میں چالے پڑ گئے یا اس کو کوئی فرش سے الرجی ہے یا ایسے کوئی بات ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر ایک نوجوان آدمی کے لیے، ایک نوجوان بہن کے لیے جوتے پہن کر طواف کرنا یہ بہرحال بے ادبی کی بات ہے اور مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ طواف کے دوران ہم نے پہلے عرض کیا کہ ہر قسم کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ معمول درود شریف پڑھنے کا بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف ایک افضل ترین عبادت ہے، اور خاص طور پر اللہ کے گھر کے اندر اور بیت اللہ شریف کے قرب میں تو اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو دیگر دعاؤں کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ گویا ہم اپنے پیارے نبی کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح
یہ بھی خیال رکھیں کہ طواف کے دوران ہمیں اطمینان اور سکون سے چلنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ پتہ نہیں اس کو کچھ کیا ہو گیا کہ ایسے دوڑ رہا ہے، اور بے ہنگم ہمارا دوڑنا نہ ہو، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی نگاہوں کو اپنے چلنے کی جگہ کے اوپر مرکوز کریں. جیسے سجدے نماز کے دوران ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں، تو ایسے ہی طواف کے دوران بھی ہمارے نگاہیں نیچے ہونی چاہیے. جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ادھر ادھر دیکھنا، فضول دیکھنا، یہ طواف کے خشوع اور خضوع کے منافی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، نہیں، بلکہ 100% ہماری توجہ طواف کی طرف ہو، طواف میں نیچے ہماری نگاہ ہو، ادھر ادھر نہ ہو، جیسے نماز کے دوران سجدے کی جگہ پر ہوتی. اس کے علاوہ طواف کے دوران ایسے ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور نہ ہی ایسے ہاتھ باندھے جائیں جیسے کہ نماز کے دوران ہاتھ باندھے جاتے ہیں، بلکہ ہاتھ اپنے قدرتی حالت میں رکھنے چاہیے. اسی طرح یہ بات پہلے بھی عرض ہو چکی کہ طواف کے تمام چکر اور اس کے اجزاء وہ لگاتار مسلسل ہونا سنت موقدہ ہے. لہذا طواف کرتے وقت کسی عذر کے بغیر کہیں نہ ٹھہریں. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ بعض لوگ طواف کے دوران بیت اللہ شریف سے چمٹ جاتے ہیں، ملتزم سے چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں، خلاف کعبہ کو پکڑ کر اس سے چمٹ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. ہاں، طواف سے فارغ ہو کر ان سعادتوں کو حاصل کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن دوران طواف ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے. تو یہ چند اہم امور تھے جن کا طواف میں خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں آداب کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ طواف اور دیگر عمرے اور حج کے ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ حج اور یہ عمرہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا بن جائے، ہمارا حج مبرور اور مقبول ہو جائے. اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں اس پر فضیلت اور خوشخبری ذکر کی گئی کہ یہ شخص گناہوں سے ایسے لوٹ کے آتا ہے جیسے کہ اس دن یہ پیدا ہوا. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان آداب اور ان امور کا خیال رکھیں، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اپنی توفیق ہمارے شامل حال فرما دے اور ہمارے ہر عمل کو مقبول اور مبرور بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.